जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन अली अमीन गंडापुर 27 घंटे की पुरस्रार गुमशुदगी या पुरस्रार तौर पर लापता होकर पुरस्रार तौर पर सामने आ चुके हैं, तकरीर कर चुके हैं, और इस तकरीर में किसी एक सवाल का भी वो जवाब नहीं दे सके तसल्ली बख्श, जो सवाल उनसे पूछे जाने थे कि अपने काफिले को अचानक क्यों छोड़ा, मंजिल पर पहुंचकर केपी हाउस क्यों गए, आपकी गिरफ्तारी की इतलाएं आपको मिल चुकी थीं, पुलिस और रेंजर तैयार थी। केपी हाउस में आप कहते हैं कि छुपे रहे, पुलिस छापे मारती रही, रेंजर केपी हाउस को घेर के बैठी रही, पहले आप छुपे रहे, फिर आप वहां से निकले, फिर रात गुजारी, फिर 12 जिलों में घूम घाम के पिशावर पहुंचे। दाल में कुछ काला है, ये सारी दाल काली है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आ चुके हैं और एक बार फिर तीसरी मर्तबा पुरस्रार तौर पर गायब रहकर पुरस्रार तौर पर सामने आए और तीसरी मर्तबा कुछ नहीं बताया कि कहाँ गए थे। चन्ना कित्था गुजारी या रात वे, मेरा दिल दलीलां दे वात वे, यानी मेरा दिल फिक्रां दे वात वे, यानी कित्था गुजारी या रात वे। और परेशानियाँ ही परेशानियाँ थीं आपकी पार्टी को, आपके लोगों को, और आप कहाँ थे। आज़म सवाती गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अली अमीन गंडापुर के बाद जिन्होंने चार्ज संभालना था एहतजाज का। इमरान खान की बहनों का 1 दिन का रिमांड दिया जा चुका है, दोनों बहनें गिरफ्तार हैं, 1 दिन का उनका रिमांड मिला है पुलिस को। और चीफ जस्टिस से बदतमीज़ी करने वाला वकील मुस्तफ़ैन काज़मी ज़ख्मी चेहरे के साथ हस्पताल में है और उनके घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं एहतजाज जारी रखा जाएगा, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो थोड़ा सा अकल से सोच रहे हैं वो कह रहे हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस तक हम एहतजाज मुलतवी करना चाहिए हमें, ताकि कोई भी मिसहैप हुआ, अगर कोई भी मिसहैप हो गया, कोई एक भी गेस्ट शंघाई कॉन्फ्रेंस में ना आया बदअमनी की वजह से या सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, तो सारा नज़ला हम पर गिरेगा। लिहाजा हमें शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाज को दोबारा शुरू करना चाहिए। और हुकूमत, आज से शुरू होने वाला हफ्ता बड़ा अहम है, हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी। हो सकता है कुछ फीसद चांसेस हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम पैकेज इस हफ्ते किसी न किसी दिन मंजूर करवाने की कोशिश करे। वैसे तो लग ज़्यादातर यही रहा है और अल्लाह करे ऐसा ही हो। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ये जो आइन पर खुदकुश हमला करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर खुदकुश हमला करने जा रही है, आज़ाद अदलिया पर जो खुदकुश हमला करने जा रही है, ये ना करे, बाज आ जाए, वरना हुकूमत पछताएगी। लेकिन अगर हुकूमत ने ये करना ही है तो फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद करे, यही दुआ की जा सकती है, क्योंकि उससे पहले अगर हुआ तो फिर से सियासी अदम इस्तेकाम होगा, और सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो कोई जल्द से जलूस भी निकल सकते हैं, वकील भी कोई सड़कों पे आ सकते हैं। और इन हालात में कई मुल्कों के सरबराह मुमलकत और कई मुल्कों के वफूद और भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत उनका पाकिस्तान आना, इस्लामाबाद आना, शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना, और ऊपर सियासी अदम इस्तेकाम हो, इंग्लैंड की टीम भी आई हुई है, पहले ही दहशतगर्दी की लहर भी है, तो कोई दुश्मन कोई फ़ायदा ना उठा जाए, इसलिए अभी मज़ीद नफ़रत तकसीम या सियासी अदम इस्तेकाम की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के 18 दिन रह गए, होना तो ये चाहिए, और अल्लाह करे कि हमारे आज के अपने फ़ैसलों को, अगर उनके फ़ैसलों को देखा जाए तो आज के जस्टिस मुनीर, आज के नज़रिया ज़रूरत वाले, आज के सियाह तरीन फ़ैसलों वाले काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर होकर बाइज़्ज़त, जो थोड़ा बहुत मुतनाज़े नहीं हुए, वो घर चले जाएं, ताकि रही सही कसर पूरी ना हो। और हुकूमत आईनी अदालत में जो उनको बिठाने के ख्वाब सजा बैठी है, वो
اس خوابوں کے پیچھے نہ دوڑے۔ تو 18 دن رہ گئے قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں۔ قاضی فائز عیسیٰ بینچ نے 63A کیس کا فیصلہ سنا دیا، آپ کو بھی پتہ ہے، اور مطلب اس فیصلے کے بعد اب لوٹوں کے ووٹ شمار ہوں گے۔ وہ ممبران اسمبلی جو اپنی پارٹی کے خلاف کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیں گے، ان کے ووٹ تو شمار ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے وہ نائل ہو جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں بولیاں اتنی لگتی ہیں، خرید و فروخت اتنی ہوتی ہے، 50 کروڑ 1 ارب روپیہ لگتا ہے جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، تو جو 50 کروڑ یا 1 ارب لے گا اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ باقی 2.5-3 سال وہ اسمبلی میں بیٹھ کر تقریریں سننے کی اور بور ہونے کی۔ وہ پیسے لے گا، اگر کسی نے لینے ہیں تو سائیڈ پہ ہو جائے گا اور ووٹ لوٹا بن کے ووٹ ڈال دے گا۔ مطلب لوٹا کریسی جائز ہو گئی۔ مطلب اس فیصلے کے بعد، قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے فیصلے کے بعد، مطلب اب قومی اسمبلی میں حکومت کو ضرورت نہیں پڑے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، لوٹوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن ہاں، حکومت کی خواہش ہے کہ مولانا صاحب آئینی ترمیم پیکیج پر ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ حکومت کو خوف ہے کہ اگر مولانا صاحب ساتھ نہ ہوئے، مولانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف، وکیل، جوڈیشری، یہ سارے مل کر سڑکوں پر ہوئے تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے وہ کم از کم مولانا صاحب کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے، یہ بھی ذہن میں، حکومت کے ذہن میں ہے کہ ایک ایسا کریک ڈاؤن کرے پاکستان تحریک انصاف پر کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے قابل ہی نہ رہے جب آئینی ترامیم آئیں۔ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور ایک کانسٹیبل جو اس احتجاج کے دوران جان سے چلا گیا، حالانکہ اس کے بیٹے کی ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں بیٹا بتا رہا ہے کہ میرے باپ کو ہائی بلڈ پریشر تھا اور پھر آنسو گیس اور شیلنگ کی وجہ سے وہ جان سے گیا، لیکن بہرحال اسی احتجاج میں گیا ہے۔ اور اس کا پرچہ 302 کا قتل کا پرچہ عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر کٹ چکا ہے، اور عمران خان پر تو کئی مقدمے بن چکے ہیں اس احتجاج کے بعد۔ وہ جیل میں بیٹھے ہیں مگر ان پر مقدمے نئے سے نئے مقدمے بن رہے ہیں، تو اب 302 کا مقدمہ بھی بن گیا ہے۔ تو آئی جی اسلام آباد کہہ چکے ہیں کہ اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جائیں گے، انتظار نہیں کریں گے یا ان کو روکیں گے نہیں کہ وہ ادھر آئیں، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ ڈیٹا حاصل کر لیا ہے۔ لاہور میں بھی گرفتاریاں مزید ہوں گی، پاکستان کے باقی شہروں میں بھی مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر آئینی ترامیم اس ہفتے میں آتی ہیں، پہلے تو مجھے امید ہے کہ نہیں آئیں گی، اگر آتی ہیں تو کیا رد عمل ہوگا، اور اس رد عمل کا ملک اور قوم پر اور شنگھائی کانفرنس پر کیا اثر پڑے گا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک فیصلہ کیا ہے کہ وہ احتجاج مزید کریں گے۔ ویسے درخواست ان سے یہی ہے کہ شنگھائی کانفرنس کے بعد کریں، لیکن عمران خان جن کے بارے میں ایک لنگر گپ ہے کہ جس وقت علی امین گنڈا پور کا قافلے کو چھوڑ کر کے پی ہاؤس جا چکے تھے اور وہ پراسرار طور پر لاپتہ تھے، اس رات مہتاب حیدر کی ایک خبر ہے ہمارے دوست کی کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ان کی سیاسی قیادت کی یعنی پارٹی سیاستدانوں کی ملاقات کروائی گئی، جس میں بیرسٹر گور بھی تھے، اور اس ملاقات میں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف اب اگلا احتجاج نہ کرے۔ لیکن اعظم سواتی کا گرفتار ہونا، عمران خان کی بہنوں کا گرفتار ہونا، اور لاتعداد کارکنوں کا گرفتار ہونا، اور وہ کارکن جو 90% پاکستان تحریک انصاف کی قیادت غائب تھی، سائیڈ پہ تھی۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ مجھے ایسا پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بات کر رہا ہوں، کارکن نہیں، کارکن تو کمال نکلا ہے، 3.25 سال سے ماریں کھا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، اور جس جلسے میں بلایا جاتا ہے پہنچ جاتا ہے، جس جلوس میں بلایا جاتا ہے پہنچ جاتا ہے، جس دفعہ 144 کے ماحول میں آنسو گیس کی بارش کے نیچے بھی کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجھے لگتا ہے کہ مسلسل چھاپوں، پرچوں، مقدموں، جیلوں، حوالاتوں، جلسوں، جلوسوں سے تھک چکی ہے غالباً۔ یا یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے
جو قیادت ہے یا سیاستدان ہیں ان کے باہمی اختلافات، ایک دوسرے کو مشکوک سمجھنے کی جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں ان کا اتحاد اور مشترکہ پلان کہیں گم ہو چکا ہے. یا یہ بھی لگتا ہے کہ پارٹی میں جو رانگ نمبر گھسائے گئے ہیں، بروٹس گھسائے گئے ہیں، اور جن کا کام ہی یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں رہنے دینا، وہ زیادہ کامیاب ہو گئے عمران خان کی غیر موجودگی میں. یا یہ بھی لگتا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے جو پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں، یا میچ فکس کر کے کھیلنے والے، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے قیادت بیک فٹ پہ نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. خیر یہ اگلے چند دنوں میں اس کا مزید پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا ہے اور کیا اثر پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں پر. لیکن یہ سچ ہے کہ عمران خان اپنی پارٹی سے خوش نہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، عوام ماریں کھا رہی ہے اور میری پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے، حالانکہ ان کو مل کر مشترکہ لڑنا چاہیے اپنے کاز کے لیے. اور یہ بھی آخر پہ بتاتا چلوں کہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک مذاق بنا ہوا ہے. ہم نے اپنا مذاق خود بنایا ہوا، اپنا تماشا خود لگایا ہوا، اپنا ہی تھیٹر لگایا ہوا، اپنی سرکس لگائی ہوئی ہے، اور اپنی ہر چیز کی قبر کھود رہے ہیں. 9 مئی عدلیہ کا ہو چکا. مسلم لیگ نون نے قیمے والے نان کھلا کر، لاہور سے بندے بلا کر سپریم کورٹ پر حملہ مسلم لیگ نون کرا چکی، اور ایسا حملہ کرایا سپریم کورٹ پر کہ چیف جسٹس سمیت اس وقت ججوں نے بھاگ کر جانیں بچائیں. تو 9 مئی عدلیہ کا بھی ہو چکا ہے، 9 مئی فوج کا بھی ہو چکا ہے، 9 مئی والے دن شہداء کی یادگاروں تک کو 9 مئی پارلیمنٹ کا بھی ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر پولیس داخل ہوئی، لائٹیں بجھا کر گریبان سے پکڑ کے ان کو گرفتار کیا. 9 مئی پارلیمنٹ کا بھی ہو چکا ہے، اور 9 مئی کے پی ہاؤس کا بھی ہو چکا ہے. اور جس طرح رینجر اور پولیس نے دھاوا بولا کے پی ہاؤس میں، جس طرح اندر دروازے توڑ پھوڑ کی، اور جس طرح اندر مار پیٹ کی، وہ 9 مئی وہ بھی ہو چکا ہے. اب پتہ نہیں اور ہم کتنے 9 مئی کریں گے، کتنا لڑیں گے، کتنے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے. اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی ملک کا سوچے، قوم کا سوچے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ سب اپنا اپنا سوچ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.